सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। उनसे हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पीटीआई के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, आपने रिसेंटली एक बयान दिया कि हम कहीं इस्तेमाल ना हो जाएं, तो वो आपने किस कॉन्टेक्स्ट में दिया व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस विद पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो है ना, सिर्फ जो हैरानगी है ये है कि आज से 2 हफ्ते पहले तक पीटीआई कतई तौर पे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे तैयार नहीं थी, बल्कि बार बार बानी पीटीआई कई सालों से, 2-2.5 सालों से, और रिसेंटली बड़ी वो शिद्दत के साथ वो भी और उनके जो सीनियर लीडरशिप है वो असेंबली में भी कहती रही, असेंबली से बाहर भी कहती रही कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। तो मुझे ये अटर अस्टॉनिशमेंट है कि इन 15 दिनों में क्या हुआ है कि वो हुकूमत से जो है वो बड़ी बेताबी के साथ जो है मुज़ाकरात पे तैयार हो गए। कमेटी भी उन्होंने बना ली, बानी पीटीआई के जेल से या हेयरिंग्स जो उनके मुकदमात की होती हैं उनके दौरान आने शुरू हो गए, बयानात भी इस हक़ में आने शुरू हो गए। असेंबली में भी उन्होंने यानी कमेटी बनाते बना, हमने तो कमेटी बाद में कोई हफ्ते 10 दिन के बाद बनाई, उन्होंने रातों रात कमेटी भी शुरू कर दी। तो ये कुछ हैरान कुन है, ये इतना बड़ा यू टर्न जो है जिसके पीछे ये को कहते हैं अंग्रेजी में, आई फील दैट देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। व्हाट कुड बी द मेथड? आई डोंट नो, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना बड़ा जो है जिसको आप कहते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट है कि एक शख्स जो है ये कहता है कि ये सियासी हुकूमत जो है ये नाजायज़ है, रिगिंग के ज़रिए आई है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पाकिस्तानी अवाम के, और मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा। मैं जहाँ पे ताकत का सरचश्मा है या मंबा है या जो मेन पावर सेंटर है फौज यानी एस्टेब्लिशमेंट, मैं उनसे मुज़ाकरात करूँगा। आई होल्ड यू है ख्वाजा साहब, लेकिन ये जो आपका कंसर्न है ये आपके बाकी कॉलीग्स में भी है नून लीग में? मैंने किससे बात नहीं की, मैंने बट आई हैव वॉइस्ड दिस कंसर्न ओपनली ऑन मीडिया आल्सो, एंड डे बिफोर यस्टरडे आई स्पोक इन लाहौर। तो मैं वहाँ भी मेरे 2-3 कुलीग्स बैठे हुए थे, ऑनरेबल कुलीग्स जो मुज़ाकरा टीम का हिस्सा भी हैं। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा, माइक पे सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि ये जो चेंज ऑफ हार्ट है इसके पीछे क्या चीज़ है? क्या इसके पीछे ये है वजह, जैसे रऊफ हसन ने कहा कि मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट से ही हो रहे हैं, गिव इट अ थॉट, क्या वो मेंटली उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप वाकई इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, हम क्यों इस्तेमाल होंगे, मुज़ाकरात तो हमसे कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट भी कि नहीं, वो उन्होंने अपनी जो उस स्टेटमेंट्स जो पिछले 2 साल से देते रहे हैं उनको ज़रा प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात की है। अदरवाइज़ वो स्पीकर के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्पीकर कोई वर्दी वाला बंदा तो नहीं है, या राना सनाउल्लाह कोई 3 स्टार जनरल नहीं है, या साद रफ़ीक साहब जो हैं वो कोई 2 स्टार जनरल हैं, ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये कौन सी जो हमें नज़र नहीं आ रही मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट जो है और उनको नज़र आ रही है। ठीक है, उनके बड़े पुराने मरासम रहे हुए एस्टेब्लिशमेंट के, जनरल बाजवा से जनरल फैज़ से उनके दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी। तो अगर वो समझते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनको जो है या सादक या राना सनाउल्लाह या बाकी दूसरे लोग जो है वो वर्दी में बैठे नजर आते हैं, तो उनकी मर्जी है। ख्वाजा साहब, आपने भी और आप देख लें, ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा एक जगह पे कि आगे जाके तो एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी ही है,
اور اگر آ بھی جاتی ہے تو آپ کا مقصد تو یہی ہے نا کہ چیزیں اسموتھ ہوں. نہیں دیکھیں، آپ نے درست فرمایا. میں الٹیمیٹلی جو معاملات جو ہیں، میں نے پرسوں جو تقریر اس میں یہ بھی کہا کہ مذاکرات میں جو ہے نا، تمام پاور سینٹرز جو ہیں وہ جو اس ملک کی حکمران اشرافیہ کا حصہ ہیں اور جو مستفید ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، دہائیوں کے اندر جو ہے اس ملک سے، آن دا ایکسپینس آف کامن مین، ان لوگوں کو سب کو مل کے میرا خیال ہے اناف از اناف. جتنے انہوں نے اقتدار کے مزے لینے تھے، ہم لوگوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ ماضی کے اندر جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو رہی ہے، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. اسی طرح عدلیہ جو ہے وہ بھی حکمرانی کا حصہ رہی ہے. وہ عدل کا حصہ تو میرے نہیں خیال کسی دور میں بھی بنے ہیں. They have not dispensed justice at all. Maybe here and there 2-3 examples ہوں گے. Mostly they were part of our politics. اسی طرح آپ کا میڈیا ہے، میڈیا بھی آپ دیکھ لیں. میڈیا جو ہے کہ آج بھی ملک ریاض کا نام نہیں لیتا، تو آپ حساب لگا لینا جس ملک میں ایک امیر آدمی کا نام جو ہے میڈیا نام لینے سے گھبراتا ہو کہ وہ ایڈورٹیزمنٹس نہ بند کر دے. تو یہ سارے لوگ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایمان لانا چاہیے پاکستان کی بقا کے اوپر اور پاکستان کی ویلفیئر کے اوپر اور عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان بنانے. خواجہ صاحب، یہ تو بڑا زبردست آپ کا تھاٹ ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایمان لانا چاہیے جو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، وٹ ایور دیٹ کین بی، اس میں پھر تو آپ کی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ کسی بھی طرح آپ زیادہ بڑکپن کا مظاہرہ کریں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ زیادہ ٹالرنٹ ہو جائیں، چاہے کوئی سول. دیکھیں، میں اس سے زیادہ ٹالرنٹ کیا ہوتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی اور اس سے پہلے شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھے، ریپیٹڈلی جو ہے انہوں نے آفر کی کہ مذاکرات کرتے ہیں ہم سیاستدان بیٹھ کے. جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی بی بی شہید اور میاں نواز شریف کے سامنے آیا تھا، اس قسم کا ڈاکومنٹ کوئی جو ہے اس کے اوپر سائن کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس ڈاکومنٹ میں جو بھی درج ہوگا اس کا پابند بناتے ہیں. وی آر آن ریکارڈ. اور 2013 میں جب میاں نواز شریف تو ان کے گھر چل کے گئے تھے، عمران خان صاحب کے گھر چل کے گئے تھے کہ بھئی لیٹس جوائن ہینڈس، آپ اپوزیشن کریں، ہم حکومت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مل کے جو بھی ہم اپنا رول ادا کریں، اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ پرائم جو ہے وہ پاکستانی عوام کا یا پاکستانی ریاست کا ہونا چاہیے. ہماری طرف سے کبھی بھی جو ہے اس بات سے جو ہے ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. مے بی ان کو وردی والوں کی بڑی پرانی عادت پڑی ہوئی ہے. ان کی پارٹی کے پہلے جنرل سیکرٹری بھی میجر جنرل ریٹائرڈ مجیب الرحمان تھے، جو پہلے جنرل سیکرٹری تھے، اور سرپرست جو تھے یا چیئرمین جو تھے وہ جنرل امید گل تھے. تو اب پرانی عادتیں پھر، لیکن پھر 9 مئی بھی ہو گیا نا خواجہ صاحب جی. اب پھر لیکن پھر ایونچولی 9 مئی بھی ہو گیا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ، یہ چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی یہ روگ ہو جاتے ہیں نا لوگ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کا نام عمران خان ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے مفادات جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے یا پروٹیکٹ نہیں ہو رہے یا اس کا ایجنڈا جو ہے اس کی تکمیل نہیں ہو رہی، تو وہ روگ ہو جاتا ہے، وہ پھر بے قابو ہو جاتا ہے. پھر وہ جن کا پروڈکٹ ہوتا ہے ان کے گلے پر چڑھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپن فیکٹ ہے، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسی بات سے ایگری کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن خواجہ صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا دو، آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. اگر ان کو ہو جاتی ہے سزا تو پھر مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیونکہ ایونچولی وہ معاملات عمران خان کے پاس جائیں. میری اگر آپ دنیا کی تاریخ میں نظر ڈالیں، میرا خیال ہے یو ہیو ٹو ٹیک اے وائڈر ویو آف دا ورلڈز ہسٹری. میں بار بار ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 50 کی دہائی کے کہیں آخر کے اندر جو ہے امریکہ جو ہے ویتنام کی جنگ میں شامل ہوا. They took it over from the French colonial power, then colonial power in Southeast Asia. اور وہ جنگ جاری رہی 70 کے اوائل تک جاری رہی. 70 کی دہائی میں 14-15 سال 50,000 امریکن اس میں مارا گیا. لیکن all along جو ہے
پیرس کے اندر مذاکرات بھی ہوتے رہے، ایون ایٹ دا ہائٹ آف ویٹنام وار مذاکرات بند نہ ہوئے، اور الٹیمیٹلی انہی مذاکرات کے سلسلے میں یا پرہیپس امریکنوں کو شکست جو ہے وہ جب صاف نظر آنی شروع ہوئی، جس طرح افغانستان میں بھی ہوا ہے، تو انہوں نے ایگزٹ کیا. تو یہ جو آپ کا اگزامپل ہے نا کہ یہ سائملٹینیسلی چیزیں کس طرح چل سکتی ہیں، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. اور اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فوجیں لڑ رہی ہیں آپس میں، لڑائی بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کسی کنسٹرکٹیو سوچ کے مالک. جی بالکل، آپ وار ڈپلومیسی کی بات کریں، بالکل یہ درست بات ہے. لیکن خواجہ صاحب، عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں تو کچھ ہے نہیں، یہ پی ٹی آئی خود بھی کہتی ہے. اگر عمران خان سے ہی بات نہیں بنے گی تو باقی پی ٹی آئی نہ رہ جائے گی، نہ اس کا وجود معنی رکھتا ہے، نہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل ہوگا. اندازہ ہے تو تھوڑی بہت مجھے، میں پولیٹیکل ہسٹری جو جانتا ہوں پاکستان کی بھی اور بھی تھوڑا بہت جو مجھے علم ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوا پیرون جب واپس آئے ہیں اس میں ارجنٹینا میں آفٹر 26 years of exile، تو he died I think within 1.5 year or 2 years. اور وہاں پہ بڑی ایک آئیکونک شخصیت تھیں اویتا، تو اس کی جگہ انہوں نے وہ she was a very popular lady, she was basically perhaps an actress. تو اس نے ٹیک اوور کر لیا اپنے خاوند کی وفات کے بعد. تو میں اللہ تعالیٰ زندگی دے عمران خان صاحب کو، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر سین پہ نہیں رہتے، کسی وجہ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا کیا جو بھی ہوتا ہے، ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں seems to be a very ambitious lady, she would like to take over. This is my assessment. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچے تو ان کے مارٹگیجڈ ہیں ان یو کے، لیکن یہ بیگم تو موجود ہے ان کی یہاں پہ ٹیک اوور کرنے کے لیے. اور اس دن انہوں نے سنگجانی پہ رکنا تھا، بیگم صاحبہ لے کے آئی ہیں یہاں پہ ڈی چوک میں جو ہے، because she wanted to score a point and she wanted to لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھیں، but could she score؟ نہیں، بتانا چاہتی تھی لوگوں کو کہ آئی ایم کالنگ دا شاٹس، کہ میں آئی ایم ان چارج. تو لیکن آئی تھنک the attempt miserably failed and since then she's quiet. وہ ان کی جو حرکات اور سکنات جو ہیں ان میں ایک مومنٹم آیا ہوا تھا، وہ مومنٹم ہالٹ ہوا لگتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ریپلیس بھی ہو سکتے ہیں مستقبل میں، ایسے کچھ آپ کو لگتا ہے؟ دس از واٹ یو تھنک؟ یہ میری اسپیکولیشن ہے، کیا سرائی ہے، میں کوئی اس کے لیے جواز نہیں پیش کر رہا، آرگومنٹ نہیں دے رہا. جی بالکل. لیکن آپ کے کولیگز یہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ دباؤ میں بھی ہو رہے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ آپ کے کچھ ایسے ڈسگرنٹلڈ کولیگز ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکے تو وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. کس کے دباؤ میں؟ عمران خان بیرونی دباؤ یا انٹرنیشنل پریشر؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی دباؤ میں. دباؤ تو دیکھیں، ہم تو ہر وقت ریڈی تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ہم تو ہر وقت ریڈی تھے مذاکرات کے لیے. عمران خان صاحب بھی نہیں کہتے ان کے اوپر دباؤ کس کا ہو سکتا ہے. میں I'll avoid speculating on that, میں کوئی کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا. خواجہ صاحب, being a politician and a minister, are you comfortable with this fact? If Imran Khan is tried in military courts, are you comfortable with this fact اگر یہ ہوتا ہے تو, being a politician? دیکھیں, میں ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے بعد 2 اپیل کے جو ہے نا آپ کو حق پھر بھی آپ کا محفوظ رہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر یہ 9 مئی والے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, یہ پچھلے 60-65 لوگوں کو, تو they still have their right to go to high court and then to Supreme Court, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملٹری کورٹس جو ہے جتنی سمجھا جا رہا ہے کہ جی کو بڑی کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے. عمران خان صاحب از آن ریکارڈ, ان کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اس وقت, کوئی روپوش ہے, کوئی مفرور ہے, وہ ملٹری کورٹس کی جو ہے وہ اس طرح حمایت کرتے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی جو ہے انصاف ہی کوئی نہیں کر سکتا. دے آر آن ریکارڈ. تو یہ چیزیں جو ہیں
میرا خیال ہے ہم سیاستدانوں کو جو بھی بات کرنی چاہیے وہ بڑی ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. دیز تھنگس کم بیک اینڈ ہانٹ یو. وہ اپنا کہ اس کی گونج جو ہے یا اس کی جو ایک ایکو جو ہے وہ فضا میں پھر واپس آتی ہے. اور اسی لیے آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تھا کہ آپ کبھی کبھی سخت بات کہہ جاتے ہیں لیکن اب آپ کو بھی میٹھا بولنا چاہیے. اور there was very kind of you said that on the floor of the نہیں, parliament. میں مذاکرات کی مخالفت کسی طور پہ نہیں کرتا. مذاکرات میں پولیٹیشین شوڈ بی بٹ اس میں سنسیریٹی کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. کہ اگر میں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں اور ہاتھ میں میرے کوئی پستول ہو یا ہاتھ میں میری چھری ہو اور ہاتھ میں مذاکرات کر رہا ہوں تو میرے خیال اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہوگی. تو یہ لوگ جو ہے جس طرح کے ساتھ بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح میں نے پھر آئی ول ریپیٹ اگین کہ وائی ناؤ, یہ ان 15 دنوں میں کیا ہوا ہے, مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ عمران خان میں یہ سی چینج کیوں آئی ہے, یہ اتنی بڑا انقلاب کیوں آیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات. اور 1 منٹ میں کمیٹی بھی بن گئی ہے. ہم نے تو ابھی سوچ رہے تھے تو وہاں پہ کمیٹی بھی بن گئی اور فلور کے اوپر تقریریں شروع ہو گئیں کہ مذاکرات شروع ہو گیا. یہ there's something which I cannot, میں انگلی نہیں رکھ سکتا اس پہ کہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کا جو ہے یہ یو ٹرن کا تو ویسے بادشاہ ہے وہ, اور اس کو میرا نہیں خیال کہ کسی سٹیج پہ کوئی شرم حیا آتی ہے یو ٹرن لیتے ہوئے. وہ اس کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن ضرور ہونی چاہیے. اچھا کیا یہ ہمارے لوگ جو مذاکرات کر رہے ہیں, میں ان کے لیے دعا 2 جنوری کو شاید آپ کے سوال کا جواب مل جائے, لیکن میں ان سے بھی پوچھتا ہوں اور میں نے پرسوں فنکشن میں پوچھا ہے کہ یار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ 15 دن میں کیا ہوا ہے کہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے توہین سمجھتا تھا. وہ تو سمجھتا کہ جی ایچ کیو مجھے بلایا جائے اور وہاں پہ جی ایچ. تو اگر عمران خان آپ کو کوئی پولیٹیکل ریزن دیں گے کہ وہ کس پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے آپ کنونس نہیں ہوں گے. میں کوئی اتنا عقل مند شخص نہیں ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. مجھے کوئی عقل دے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ کیا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ 2 جنوری کا انتظار کرنا چاہیے, شاید اس پہ آپ کے سوال کا جواب ہو. 2 جنوری کو کیا ہے؟ دوسرا راؤنڈ ہے نا مذاکرات کا, جو مذاکراتی کمیٹی ہے گورنمنٹ کی. جی, تو وہ لیٹس سی کہ آپ کے شاید سوال کا جواب مل جائے. اچھا خواجہ صاحب, جو رچرڈ گرینل ہیں وہ بڑا ہاتھ دھو کے آپ کی گورنمنٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں, آپ کی ٹویٹس کو بھی انہوں نے ٹیگ کر کے, تو آپ اس کا کچھ پریشر لے رہے ہیں؟ نہیں, یہ کوئی پریشر نہیں ہے جی. وائی شوڈ وی ٹیک پریشر فرام اینی کوارٹرز. میں کسی پرٹیکولر سیکس کی بات نہیں کرتا. وی شوڈ ناٹ ٹیک, ہمارے اپنے معاملات ہیں. پاکستان میں جو ہے مغربی طاقتوں کی وجہ سے ہمارے 2 ڈکٹیٹرز نے, جن میں جنرل ضیاء تھے اور اس کے بعد جنرل مشرف تھے, انہوں نے پاکستان کو جنگ میں جو ہے جھونکا اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن آپ نے عمران خان کے بارے میں بھی کہا کہ اثاثہ ہیں اسرائیل کا, آپ ڈیفینس منسٹر ہیں, آپ کے بیانات بہت معنی خیز ہو سکتے ہیں. دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں تمام جو لیڈرز ہیں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, وہ ضرور آواز اٹھاتے ہیں فلسطینیوں کے لیے. اور اب یہ مسئلہ فلسطین کا تو سر فہرست ہے, لیکن ساتھ لبنانیوں کا بھی بن گیا ہے, یمنیوں کا بھی بن گیا ہے, شام کا بھی بن گیا ہے اور ایران کا بھی بن. جب 6-7 مسلم ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے اسرائیل کے نشانے پہ ہو, انکلوڈنگ فلسطین جو ہے, اور آپ ان کے متعلق کوئی بات جو ہے جس کو کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ پہ بالکل 2 ٹوک بات نہ کریں, اور بات بھی کریں کہ کبھی 2 مہینے بعد, کبھی 3 مہینے کے بعد جو ہے, تو میری انٹرپریٹیشن کے مطابق کہ آپ اسرائیل اور اسرائیل کے جو پیٹرنز ہیں, اسرائیل کے جو سرپرست ہیں, بلکہ میں کہوں گا یہ ریورس ہو گیا ہوا ہے. اسرائیل سرپرست ہے یہ برطانیہ اور امریکہ ان لوگوں کا. وہاں پہ جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں ان کے اوپر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ, اور آوازیں جو ہے زائنسٹ آوازیں ان کے حق میں. تو کیا یہ عمران خان آپ کے مطابق انٹینشنلی کر رہے ہیں یا آپ مجھے بتائیں. اچھا, میں ایک اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس کیوں ہوا ہے؟
یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے نا، میں آپ کو سوال کا جواب سوال میں دے رہا ہوں کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس کیوں ہوا ہے. اور یہ اور جس طرح کیمپین ڈونیشنز دی گئی ہیں الیکشن کے اندر، باقاعدہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ جو چیپٹر ہے یا پی ٹی آئی کا جو وہاں پہ لوگ جو ہیں انہوں نے جس طرح کیمپین کیا ہے، مجھے نہیں پتا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کینڈیڈیٹس کے متعلق کیا ہے، جس طرح لابسٹ ہائر کیے ہیں کنونس کرنے کے لیے کہ جی عمران خان از دا بیسٹ چوائس فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ allies آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وچ انکلوڈز اسرائیل آلسو، کہ وہ پاکستان میں آئے تو اس کا آپ کے انٹرسٹ. خواجہ صاحب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا، تو میں اس کا آپ کو جواب آرگیومنٹ میں دے دیتی ہوں، بیکاز آئی گاٹ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر، جو اس وقت میرا کام ہے. وہ آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ کلنٹن صاحب نے بھی تو نواز شریف کے لیے کالز کی تھی نا، ان کو کہا کہ کلنٹن صاحب نے بھی نواز شریف کے معاملات درست کروانے کے لیے کالز کی تھی. نہیں، کلنٹن نے کال کی تھی کہ آپ ایڈمی دھماکہ نہ کریں، تو میاں نواز شریف نے ریفیوز کر دیا تھا. وائی آر یو اگنورنگ دیٹ کال؟ بتائیں. لیکن امریکنز کا رول نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نہیں بتائیں، وہ بھی کال ڈیڈ ہی کم ٹو دیئر پریشر؟ آپ بتائیں، تاریخ کی گواہی دیں نا مجھے. لیکن کہ اگر کلنٹن کے ساتھ کو ہماری رشتہ داری ہوتی تو اس نے کہا تھا کہ دھماکہ نہ کرو، $5 بلین لے لو، دس از پارٹ آف آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اور انہیں ملک سے باہر رہنا پڑا تو اس میں امریکنز نے رول پلے کیا تھا؟ نہیں، اس میں سعودی عربیہ کا پیورلی جو ہے رائل ہائنس جو اس وقت مرحوم بادشاہ تھے عبداللہ، ان کا تھا پیورلی ان کا رول تھا. اور اس میں دو اور لیکن مشاہد حسین سید صاحب سینئر پولیٹیشین اکثر اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، آپ نے سنی ان کی اسٹیٹمنٹ؟ سینئر پولیٹیشین ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں؟ معذرت خواہ میں نہیں کمنٹ کروں گا. لیکن اس میں میرا خیال ہے یو اے ای کا، سعودی عربیہ کا اور قطر کا، ان تینوں نے جو ہے جنرل مشرف کے ساتھ بات کی. جنرل مشرف نے اپنی جو ہے ٹاپ لیول جو لیڈرشپ تھی اس وقت، جو حکومت کر رہی تھی اس وقت، فوج، ان سے مشورہ کیا. اس میں بہت سے لوگوں نے کہا نہ چھوڑو، لیکن جنرل مشرف الٹیمیٹلی کنونسڈ. مجھے یہ بات جو ہے اس میٹنگ کے اندر ایک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتائی، میں نام نہیں لوں گا، بڑی رسپانسبل پوزیشن میں رہے اس دور میں. انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف نے کہا کہ نہیں، ہمارے فائدے میں ہے کہ ان کو جانے دیں. تو اس میں امریکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا. اگر امریکہ کی سرپرستی حاصل ہوتی میاں نواز شریف کو، میاں نواز شریف یا یہ ان کا بندہ ہوتا تو $5 بلین. تو پھر خواجہ صاحب اگر آپ لوگ مینٹلی اتنا کلیئر ہیں کہ عمران خان کی لابی بہت اسٹرانگ ہے، امریکنز ہیں، اسرائیلیز ہیں، تو پھر یہ تو بہت بڑا کنسرن ہے. کوئی کنسرن نہیں ہے. نہیں ہے آپ کا کنسرن؟ آپ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر شک کرتی ہیں؟ میں شک تو نہیں کری، لیکن آپ کا جو کنسرن ہے، میں آپ سے سوال پوچھ لیکن آپ کا جو کنسرن ہے کہ why are you concerned? That means that you have doubts about Pakistan's sovereignty. No, I have doubts about your thoughts about Imran Khan. کہ اگر عمران خان کو نہیں، آپ نے بات کی ہے پاکستان کی خود مختاری کی بات. نہیں سر، میں عمران خان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی خدا نخواستہ بات نہیں کرے. تو سر پاکستان اگر خود مختار ملک ہے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، پیریڈ. ٹھیک، اس میں کوئی بحث نہیں. لیکن میرا بینگ اے جرنلسٹ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے خواجہ صاحب کہ اگر آپ اتنے کلیئر ہیں کہ عمران خان کو یہودی سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو سسٹم میں جگہ کیوں دے رہے ہیں؟ اف یو آر سو کلیئر اباؤٹ عمران خان کو، کس سسٹم میں جگہ؟ پاکستان میں ہے وہ. یہ تو ایک بہت بڑا کنسرن نہیں ہونا چاہیے بینگ اے پولیٹیشین کے. دیکھیں، ایک مذاکرات کا سٹارٹ ہوا ہے. ایون دا ورسٹ آف دا ورسٹ پارٹیز، اس طرح میں نے ابھی دیا ہے، وارنگ پارٹیز جو ایک دوسرے کے گریبان نہیں بلکہ ایک دوسرے کو جان سے مار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مذاکرات کرتے ہیں. تو یہ آپ کا واقعی بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان سارے کنسرنس کے ساتھ آپ بات کریں. That's a great gesture. دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مخلص ہیں کسی بھی چیز میں جنرلی انسانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کا اگر خلوص ہو کسی چیز میں تو آپ معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کو آتا ہے اور برکت ڈالتا ہے. خواجہ صاحب 12-13 دن پہلے آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں آپ نے ایک انگریزی کا جملہ بولا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کہیں یہ سب ہالٹ پہ نہ لگ جائے، یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی طرح امپاس
نہ ہو جائیں؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ نہیں بڑھ پائیں گے مذاکرات چیز آگے؟ میں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات کے معاملے میں شاید آگے جا کے چیزیں رک جائیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ کو وہ ڈاؤٹ کیوں ہے؟ نہیں، مجھے مذاکرات، میں پھر کہوں گا، مجھے مذاکرات کے متعلق کسی قسم کا کوئی منفی سوچ میری نہیں ہے. میں آئی ووڈ لائک ٹو ایک مارجن رکھنا چاہوں گا اپنے لیے، جو ان کا ایک تو میں نے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 15 دن میں کیا ہوا ہے کہ وہ مذاکرات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو پرسنل اینڈ پولیٹیکل جو ہے، پرسنل میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن پولیٹیکل جو ان کی سٹانس رہا ہے اوور دا ایئرز، اوور لیٹس سے 30 ایئرس کر لیں، ارلی 90s سے کر لیں، آپ بتائیں انہوں نے کتنے رنگ بدلے ہیں. جنرل مجیب الرحمان اور جنرل امید گل سے لے کے پھر جنرل مشرف کی کیمپین کی، ریفرینڈم کی کیمپین کی، ان کو ووٹ ڈالا. پھر اس کے بعد جو ہے جنرل پاشا نے ریکروٹ کر لیا، جنرل ظہیر الاسلام نے ریکروٹ کر لیا، جنرل باجوہ نے ریکروٹ کر لیا، جنرل فیض نے ریکروٹ کر لیا. ایک لائن ہے جرنیل کی ہماری فوج کے پچھلے 30-32 سال کے اندر جتنے بھی بڑے رہے ہیں وہ سارے کے سارے. اور آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کہا ہوا ہے نا کہ باپ ہوتا ہے، آپ نے کہا ہوا ہے بہت بڑا احترام اور اس کا عزت والا رشتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے رائٹس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیے ہوئے ہیں تو وہ والدین کو دیے ہوئے ہیں. آپ کسی کو باپ بنا لیں اور ساتھ اپنے لوگوں کو بھی کہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے باپ ہوتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کوالٹی کیا ہے، گرین کیا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے جس کا وہ بنا ہوا ہے. بالکل خالد صاحب، آپ کا جواب آ گیا. آخری 2 سوال ہے. بلاول صاحب اکثر ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ان کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے کچھ ایشوز پہ. یہ کنسرن آ رہا ہے کہ کیا عدم اعتماد کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ پہ؟ میرا نہیں خیال کہ معاملات جو ہیں ہمارے جو ہے اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اختلافات جو ہیں وہ سیاسی پارٹیوں میں ہوتے ہیں کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، پرماننٹ بیسس کے اوپر بھی ہوتا ہے. لیکن سیاست کا جو حسن ہے وہ یہی ہے کہ یو ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. تو اگر ان کے ساتھ کوئی اختلافات آئیں، مجھے ان کی تفصیل نہیں پتہ، لیکن ان کے اختلافات ہیں، ہو سکتا ہے وہ جینون ہوں اور حکومت کو حل کرنے چاہیے. یہ ہمیں اس اتحاد کو ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری، ناٹ ان دا انٹرسٹ آف ہمارے اقتدار کے انٹرسٹ میں. میرا خیال ہے کہ وہ بھی اقتدار کا حصہ ہے. ان کے ساتھ جو ہے فیڈرل لیول کے اوپر بھی بالکل اگر فارمل نہیں تو ایک پارٹنرشپ ضرور رہنی چاہیے مشورے کی. اور صوبائی حکومت ان کی چیف منسٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. اسی طرح ان کے دوسرے چیف منسٹر جو ہے بگٹی صاحب از اے ویری فائن مین. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی بند گلی میں داخل ہوئے ہیں. ہم بالکل مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل جو ہے حل کر سکتے ہیں. اگر مذاکرات کے لیے کسی امید کے اوپر ہم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو وہ تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دے کامریڈ ان آرمز، یہ پی ٹی آئی والے. فیئر انف. اور صاحب آخری سوال، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو بھی جنرل فیض کابل چکر لگاتے رہتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ساری جو سیٹلمنٹ ہے، میرا خیال ہے آپ مکس کر رہے ہیں. جی بتائیے. جنرل فیض جو ہے لاسٹ ایز ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ 2021 میں گئے تھے. تو جب ہماری حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے. اس کے بعد جو ہے کابل جو ان کی مشہور تصویر ہے، یہ رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، میں جو کوٹ کر رہی ہوں. نہیں، آپ کلیئر کر دیجیے. آپ کلیئر کر دیجیے. میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے یہ کل حامد میر صاحب میرے بھائی ہیں، ایک شہر سے تعلق رکھتے ہیں، خاندانی تعلقات بھی ہیں. انہوں نے بھی یہ بات آپ والی کی تھی. میں نے میٹا سے پوچھا، میٹا نے پورا کرونالوجیکل آرڈر دے دیا. پھر اس وقت جو ہے ڈان نے بھی ایک خبر لگائی تھی، آپ ڈان میں کام کرتی رہی ہیں، میں نے اس کی بھی پرنٹ لے لیا. جنرل فیض جو ہیں وہ جب وہاں پہ گئے ہیں 2021 میں،
جو مشہور انہوں نے خود کہا کہ جی میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے وہاں پہ میں گیا، اور جو بھی ہے میں تفصیل میں کیا اس وقت جانا ہے، لیکن جو آپ ریفر کر رہی ہیں وہ ہماری حکومت میں، پی ڈی ایم کی حکومت میں وہاں نہیں گئے تھے. آف دا ریکارڈ بھی نہیں جاتے رہے؟ نہیں، آف دا ریکارڈ تو آپ کو پتا ہے کہ اس بارڈر کے اوپر جو ہے ایک آمد و رفت جاری رہتی ہے. تو خاصا پھر آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں جو ری سیٹلمنٹ ہو گئی اینی ہاؤ؟ وہ تو عمران خان. آپ کہتے ہیں عمران خان ہے، عمران خان، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان تو کسی میٹنگ میں بھی نہیں آتے تھے. عمران خان میٹنگ میں نہیں آتے تھے، بالکل آپ کی صحیح ہے، لیکن آبویسلی ان کی پوری پارٹی اس میٹنگ میں بیٹھی ہوتی تھی. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کی مرضی کے خلاف بیٹھے ہوتے تھے؟ عمران خان کی مرضی شامل ہوتی تھی. ابھی نندن کو جس رات چھوڑا گیا تھا، جنرل باجوہ کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان کو کنونس کرتے رہے کہ آپ میٹنگ میں آ جائیں، پوری پارلیمنٹ یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے، ساری پارٹیاں یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے، فوج کی جو ہے لیڈرشپ اکٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں آئے. لیکن ان کی ان کی مرضی کے بغیر جو ہے کوئی بندہ جو ہے، میں نام لے سکتا ہوں پی ٹی آئی کے لیڈروں کے، کہ وہ ہم سے مختلف اوقات پہ جو ہے بالکل متفق ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا لیڈر نہیں تھا آپ سے متفق، تو ہم کس طرح. وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ری سیٹلمنٹ ہو، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ نہیں عمران خان جو ہے، نہیں میں ان کی بات کرنا، پلیز میں لیٹ می پٹ اٹ ویری کلیئر ورڈز اینڈ ٹرمز، کہ یہ عمران خان نے یہ کنونس کیا، ہی از آن ریکارڈ، کہ یہ لوگ یہاں پہ لائے گئے، بلکہ اس نے نمبر کہا کہ 35-40 ہزار بندہ وہاں سے آیا ہے، جس میں 7,000 بندہ جو ہے وہ فائٹر ہے. یہ لفظ استعمال کیے ہیں اس نے، عمران خان نے، آن ریکارڈ ہے، آپ ذرا کر لیں، سرچ کریں اس میں. اور وہ لوگ وہاں پہ لائے گئے، ان میں 2 بندے جو تھے ان کے ہیڈ منی تھی ان کی، ایک مسلم خان تھا، دوسرے کا نام محمود تھا میرا خیال ہے، ان کو پارڈن کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو وبال ہے جو پاکستان کی ریاست کے گلے میں اور معصوم عوام کی گلے میں، فوجیوں کے گلے میں جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں، یہ عمران خان نے ڈالا ہوا ہے. عمران خان نے ڈالا، ڈیفینیٹلی اس میں جنرل فیض بھی شامل تھے اور جنرل باجوہ بھی شامل تھے، دونوں شامل تھے. میں نے بریفنگ سنی ہوئی ہے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے پوری قوالی کر رہے تھے ان کے حق میں، ٹی ٹی پی کے جو لوگ یہاں پہ آ رہے تھے دونوں قوالی کر رہے تھے. اور ادھر پیچھے سے جو ہے جو تبلا جو تھا وہ بجا رہا تھا، عمران خان بجا رہا تھا. یہ تینوں نے مل کے یہ تباہی کا انتظام کیا ہوا ہے ملک کی. I'm saying it in no ambiguous. I'm about to wind up the conversation, لیکن یہ ایک اہم چیز ہے کہ کیا جنرل باجوہ بھی کسی طرح انوالو ہو جائیں کہ جو بھی چل رہا ہے، جیسے جنرل فیض گھیرے میں جنرل باجوہ کو ہونا چاہیے اس میں. میں جو اس وقت جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، میں ان کا نیٹ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ایٹ دا ویری ہائیسٹ لیول جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ نیٹ براڈ کرنا ہے یا کسی کے ارد گرد تنگ کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے. جو قومی مجرم ہیں، یہ سارے لوگ قومی مجرم ہیں. They are, you know, they have committed crimes against the state, against Pakistan. یہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں پہ لا کے جنرل باجوہ can be dealt strictly any time. نہیں، میں یہ تو میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، میں کسی چیز کو پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جنرل فیض اس وقت کسٹڈی میں ہے، لازمی طور سے ان سے یہ بھی پوچھا جاتا ہوگا کہ آپ جو چائے کی پیالی ہاتھ میں ڈال، آپ کو پتہ ہے جو ورڈز انہوں نے یوز کیے تھے، all will be well, all is well. ہاں all is well، یعنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں سب اچھا ہے. وہ جیل میں آواز آتی ہے، جیل میں جب گارڈ پھر رہے ہوتے ہیں نا دیواروں پہ یا ادھر جو ہے، یا گارڈ چینج ہوتی ہے، تو وہ سب اچھا کی آواز، یہ لفظ جو ہے ادھر سے نکلا ہوا ہے کہ سب اچھا ہے، کہ یو نو the jail is well guarded. you know اس کی میں بیک گراؤنڈ آپ اس ڈائلاگ کی آپ کو بتا دوں. So let me wind it up now. So all is well for PMLN as well. دیکھیں، ہمیں all is well جو ہے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. People are disposable. یہ اللہ کے نظام میں ہے. انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں. بڑی بڑی ہستیاں جن کی وجہ سے کائنات قائم ہے وہ چلی گئیں اس دنیا سے.
تو ہم تو کیڑے مکوڑے اچھا ہیں خواجہ صاحب، آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ عوام کی فائن ٹیوننگ ہونی چاہیے، اگر عوام بھی غلط رستے پہ رائے ہم نے ڈالی ہوئی ہے. تو خواجہ صاحب عوام کی فائن ٹیوننگ کون کرے گا؟ ہم نے ڈالی ہوئی ہے نا، ہم نے غلط راستے پہ ڈالا ہوا ہے. اگر کرپشن ہے ہمارے سسٹم کے اندر، اگر یہ ٹریفک کے اوپر جو ہے وائلیشنیں ہو رہی ہیں، اگر لوگ جو ہے رشوت دے کے باہر جا رہے ہیں اور ان کے بندے جو ہے نہیں پکڑے جا رہے، ہمارے روزانہ بندے مر رہے ہیں سمندروں کے اوپر، جو ہے بے روزگاری ہے یہاں پہ، لوگ بہتر اس کے لیے باہر جاتے ہیں. لیکن سر آپ نے یہ پی ٹی آئی کی عوامی سپورٹ کے بارے میں کہا تھا. جی آپ نے یہ پی ٹی آئی کی عوامی اچھا آپ نے کلیریفائی کر دیا، چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں آپ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو شعور دیں، اپنی مرضی کا شعور نہیں دیں، شعور جس طرح ہوتا ہے اس طرح دیں کہ وہ اچھے اور برے میں پہچان کر سکیں. اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ میں خواجہ آصف جو ہے میں بہترین آدمی ہوں، تو یہاں میں شعور نہیں دے رہا، میں ان کا جو شعور تھوڑا بہت ان کے پاس ہے وہ بھی چھین رہا ہوں. I must give them this right or this ability to differentiate between good and bad. That is my as political worker. And do you think that Nawaz Sharif is going to do it? Nawaz Sharif or Maryam Nawaz is able to do it? Mian Nawaz Sharif has done it over the years. Over the years اس نے پچھلے اپنی 35-40 سال کی سیاست میں میرا خیال ہے کہ آپ اگر کمپیئر کریں ان کو سیاستدانوں کے ساتھ، اس نے یہ شعور دیا نا کہ اس نے اور بی بی نے مل کے دونوں اللہ تعالیٰ بی بی کو جنت میں جگہ دے، میاں صاحب کو زندگی تندرستی دے، انہوں نے ایک نیا چیپٹر سیاست میں کھولا. پھر میاں نواز شریف جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا ہے تو وہ اس کے گھر چل کے گیا. الیکشن کی کیمپین کے دوران عمران خان گرا تو وہ اس کے گھر چل کے گیا، پھر بنی گالا چل کے گیا. تو یہ شعور دینے کی بات ہے نا کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں لکیریں، یہ دڑاڑے نہ آئیں. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب وقت دینے کے لیے. تھینک یو.